बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं जी। एक बार फिर पाकिस्तान की सियासत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत की वजह से हलचल है। एक गैर यकीनी की सूरत हाल सूबा खैबर पख्तूनख्वा में पैदा हुई हुई है। ऐसा सूबा जो दहशत गर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासर है, ऐसा सूबा जहाँ पे ज़ाहिर है तरक्की अभी उन दूर दराज इलाकों में, बिलखुसूस अगर हम जो न्यूली मर्ज्ड इलाके हैं अगर उनको देखें तो वहाँ पे वो तरक्की नहीं आ सकी जो वहाँ के अवाम का हक था। अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत जा रही है और उनके ऊपर गवर्नेंस ना करने का इल्ज़ाम अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगाती हुई दिखाई देती है। लेकिन क्या ये वाकई गवर्नेंस का इशू है? ये एक बुनियादी सवाल है। सुहेल आफरीदी साहब के पास ऐसी कौन सी डिग्री है, ऐसा कौन सा तजुर्बा है कि वो गवर्नेंस को और गवर्नेंस के गैप को बेहतर कर सकते हैं? ये दूसरा बड़ा मसला है। और क्या पॉलिटिकल लेगेसी है उनकी जिसकी बुनियाद पे इस वक्त, क्योंकि मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ जमातों की हुकूमत है, तो मरकज़ के साथ जिस हम आहंगी की ज़रूरत है, दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशंस के लिए जिस यकसोई की ज़रूरत है, उसमें वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं। इन तमाम मामलात पे बात करेंगे। और ये जो इस्तीफ़ा है जिस पे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब ने ये कन्फर्म किया है कि हाथ से लिखा हुआ इस्तीफ़ा मौसूल हो चुका है उनको वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का, उसको कबूल करने, मंजूर करने ना करने की जो लीगल सिचुएशन है, फिर गवर्नर राज की एक बार फिर बातें हो रही हैं, तो ये गैर यकीनी पाकिस्तान में पहली बार नहीं, लेकिन क्या इस वक्त हम ये अफोर्ड करते हैं या नहीं? मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं जी। कादर मंदोखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल चौधरी साहब सीनियर कानूनदान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, इमरान खान साहब के वकील भी रहे हैं। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब दिफाई तजियाकार हैं और निगरान सेटअप में हुकूमत के हिस्सा रहे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया जी। कादर मंदोखेल साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। कानूनी तौर पर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दो तरह के ऑप्शंस पे गौर कर रही है। उनकी जमात ने किसी को वज़ीर आला पहले बनाया था, अब किसी और को वज़ीर आला बनाना चाहते हैं। वो कहते हैं हमारा हक है, लेकिन ये ख़दशा क्यों पैदा हो रहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया जाएगा? क्या कानूनी तौर पर ऐसा मुमकिन है? और दूसरा, अदम एतमाद लाने का जो प्रोसेस है उसकी भी वो तैयारी कर रहे हैं। उस सूरत हाल में क्या ज़्यादा सियासी अदम इस्तेहकाम हो जाएगा? बहुत शुक्रिया तंजीला। पहली बात तो ये है कि स्पीकर के पास और गवर्नर के पास ये इख्तियार है कि उनके सामने आप में या दूसरे हमारे जो मेहमान है वो सामने बैठ की बेदस्तखत करे, तो स्पीकर और गवर्नर के पास ये इख्तियार है कि उसको नामंजूर करे, क्योंकि ये एक लीगल पॉइंट है। अब अली गंडापुर साहब अपने इस्तीफे में लिख रहे कि मैं बानी पीटीआई की हिदायत पे इस्तीफा दे रहा हूँ। तो पहला सवाल तो ये है कि बानी पीटीआई तो एक सजा याफ्ता शख्स है और वो जेल में बैठा हुआ है। क्या सजा याफ्ता शख्स की हिदायत पे कोई इस्तीफा दे सकता है? ये भी कानूनी एक पॉइंट है। और फिर गवर्नर के पास ये ऑप्शन है कि वो किस मजबूरी और किस प्रेशर के तहत दे रहे हैं, तो ये उनके पास कानूनी इख्तियार तो है कि वो कबूल करे या ना करे। और दूसरी बात ये कि आप इमरान खान साहब के इंतखाब पे थोड़ा सा पीछे चले जाए, जहाँ परवेज खटक ने आपने कादर मंदोखेल साहब आपने कानूनी नुक्ता बताया, ज़रा सियासी नुक्ता भी बता दीजिए या जमहूरी नुक्ता भी, क्योंकि आप पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा जमहूरी रवायात की पासदारी आप लोग करने का दावा करते हैं, तो एक जमात की सवाबदीद नहीं होती कि वो अगर अपने किसी और शख्स को वज़ीर आला बनाना चाहते हैं? जी बिल्कुल सवाबदीद है, और ये भी हमें तनकीद करने का कोई हक नहीं है कि पिछले कौन से इंतखाब सही निकले। क्या परवेज खटक का इंतखाब, क्या महमूद खान का, क्या उस्मान बुज़दार का, क्या गंडापुर का, तो अब कौन सा इंतखाब सही निकलेगा? जो पिछले चार जो है ना वो खुद ये कहते हैं करप्ट है, खुद इनके लोग कहते हैं करप्ट है। बहरहाल इनके इख्तियार है, लेकिन सवाल ये है कि अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड में और चले जाए, क्या 2018 की असम्बली में 22 एमपी इनकी बागी नहीं हुए? मैं अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ बागी होने का। क्या 2024 में, 24 से पहले की असम्बली में, कौमी असम्बली में 24 एमएनए इनकी बागी नहीं हुए? क्या पंजाब असम्बली में, पिछले असम्बली में क्या 25 लोग इनके बागी नहीं हुए? और ये सारी जो बागी हुई है वो सारे पीटीआई के प्लेटफार्म से उनके टिकट पे जहां नायली का क्लास के ऊपर लगता है। इस वक्त जो 93 एमपी है उस पर कोई नायली का क्लास नहीं लगेगा, क्योंकि ये सब के सब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद इलेक्शन कमीशन ने उनको आज़ाद डिक्लेयर किया है। और यहाँ तकरीबन 19-20 वोटों का फर्क है। आप सजेस्ट और कर उससे रहे दूसरा हैं कि हुकूमत कोई और बना सकता है? जुमला कंप्लीट होने दे,
تنزیلہ ایک منٹ دیکھیں، دوسری بات یہ کہ اس کی دلائل دوسرا یہ کہ ابھی کچھ مہینے پہلے جب سینٹ کا الیکشن ہوا تو علی گنڈاپور جہاں امن و امان کے حوالے سے، جہاں بے روزگاری کے حوالے سے، جہاں سیاسی افراتفری کے حوالے سے کبھی انہوں نے حکومتی اپوزیشن پارٹیوں سے بات نہیں کی. جہاں سینٹ کا الیکشن آیا انہوں نے سب کے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا، کیونکہ ان کے یہاں 7-8 گروپ ہے، ان کو پتہ چلا کہ وہ 1-2 سینیٹر بھی منتخب نہیں کر سکتے. تو کیسے ہم یقین کریں گے کہ پچھلے بیک گراؤنڈ دے کے، موجودہ اسمبلی کا سٹیٹس دے کے یہ ہم کہیں گے کہ یہ جو دڑا ہے وہ سارے سہیل افریدی صاحب پھوڑ دیں گے؟ اچھا میں ذرا فیصل چودھری صاحب کو بھی شامل کر لوں. فیصل صاحب، پہلے تو یہ سارا کا سارا کیوس لگ رہا ہے لوگوں کو، آپ کو بھی کیوس لگ رہا ہے یا آپ کو کوئی میتھڈ نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ یہ بالکل ایک اسی طرح کا فیصلہ لگتا ہے جیسے خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلیوں کو توڑا گیا تھا، اور اس کے بعد آپ کو یاد ہے کہ کتنا پولیٹیکل کرائسس پیدا ہوا تھا اور پی ٹی آئی نے خود بھی سفر کیا. اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی سفر کرے گی، ملک کی سیاست سفر کرے گی، یا جس کا سب سے زیادہ جس خدشے کا اظہار ہو رہا ہے کہ جو دہشت گردی کے خلاف آپریشن ہے وہ متاثر ہوگا؟ یہ جو عجیب و غریب قسم کی لاجک قادر محمد خیل صاحب نے دی ہے، جس کا نہ آئین سے تعلق ہے، نہ قانون سے، نہ جمہوریت سے. علی امین آپ کو اتنے عزیز ہو گئے ہیں ایک دم کہ پیپلز پارٹی کو بھی اور نون کو بھی اور مرکز کو بھی، کہ جی ان کے علاوہ جو ہے اور سہیل افریدی سے نفرت ہو گئی. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کی ایک کیا تک کیا ہے اور ان پارٹیوں کو کیا اعتراض ہے. جس مرضی کو لکھے، اور سہیل افریدی نے کون سا گناہ کیا ہوا ہے کہ وہ الیکٹڈ ایم پی ہے. ہر الیکٹڈ ایم پی اے جو ہے اس کو سی ایم بننے کا پورا اختیار ہے، بشرطے کہ اس کو ایوان کی اکثریت کا اعتماد حاصل آپ کہہ رہے ہیں کوئی لاجک تو یہ جو باتیں کرنا ہے بنیادی طور پہ یہ جمہوری عمل. ٹھیک ہے حارث نواز صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پھر میں مندوخیل صاحب آپ کے پاس آتی ہوں. جو فیصل صاحب نے سوال آپ سے کیا ہے میں اس کا جواب آپ سے دوں گی، لیکن حارث نواز صاحب، کیا جو اس وقت حالات ہیں اور جو اس سارے معاملے میں ایک جو دہشت گردی کے خلاف آپریشن ہے اس کو بھی جوڑا جا رہا تھا، سلمان اکرم راجہ صاحب نے آج کہا کہ یہ بالکل غلط فہمی ہے کہ ہمارا کوئی نرم گوشہ ہے دہشت گردوں کے لیے یا ہمارے اوپر جو الزامات ہیں یہ بے بنیاد ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ بی جے آئیسر نے بڑی کلیئر بات کی ہے، اور یہ علی امین گنڈاپور کی سٹیٹمنٹس ہیں کہ فوج ہمیں نہیں چاہیے، فوج چلے جائے، ہم ان سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں، جو ریٹ آف گورنمنٹ کو چیلنج کرتے ہیں، جو آپ کی سویلینس کو اور فوجیوں کو شہید کرتے ہیں، جو آپ کے خلاف ہتھیار اٹھاتے ہیں، آپ اس میں نیگوشیٹ نہیں کر سکتے ہیں. نیگوشیٹ جب کرتے ہیں جب وہ کہیں گی کہ ہم آپ کے آئین و قانون کو مارتے ہیں، مانتے ہیں، ہم ہتھیار ڈالتے ہیں، دین یو ٹاک ٹو دیم. آپ اگر یہ کریں گے اپنی ویکنیس دکھائیں گے، اور یہ کس بات کی مذاکرت کریں جب آپ کے سامنے ہمارے کتنے آفیسر، سینئر آفیسر، جونیئر آفیسر، ٹروپس، سویلین، ایف سی، پولیس کے لوگ شہید ہو رہے ہیں. ابھی کل آپ کے سامنے ڈی اے خان میں ان کی ٹریننگ سینٹر پہ گئے ہیں، وہاں 6 ہم نے دہشت گردوں کو مارا ہے، 6-7 پولیس والے شہید ہوئے. ہاؤ کین یو ٹاک ٹو دیم؟ آپ کی یہ تو آپ کے اسلام میں ہے کہ کوئی گروہ، کوئی جو بھی ہے گروپ جتھا، وہ آپ کو فورس نہیں کر سکتا. یہ صرف حکومت ریاست کا کام ہوتا ہے کہ وہ ڈکلیئر کرتی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، جہاد کرنا ہے، نہیں کرنا، کس کے خلاف کرنا ہے. آلریڈی اس اسلامک جمہوریہ پاکستان، اس میں اس طرح کی بات کرنا ہے از ویری انفیئر. جب تک لیکن چیف آف اسٹاف نے بھی ڈی ایس پی نے بڑی کلیئر بات کی ہے کہ جی ہم 100% آپریشن کریں گے، ہم ان کو جڑ سے ختم کرنے کا تیار کیا ہوا ہے، ہم شہادتیں بھی دیں گے، قربانی بھی دیں گے. بٹ اگر آپ نے دہشت گردی آپ مارتے جائیں گے، یہ پیچھے جاتے جائیں گے، دے نو اینڈ ٹو اٹ. اس کے لیے سب کو مل کے، خاص طور پہ ایلیگل کسٹم کی بات کرتے ہیں، جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہنڈی کا پیسہ بھی آ رہا ہے، اسمگلنگ، نفٹیک، پھر یہ اسمگل گاڑیوں، یہ پیسہ جو فنل ہو رہا ہے ٹیررزم کے لیے، اور جو لوگوں کی سپورٹ ہے. لیکن حارث صاحب، یہ جو جس پالیسی کی آپ بات کریں یہ تو پوری جماعت کی پالیسی ہوگی نا، یہ فرد واحد کی پالیسی تو نہیں ہے. میں یہی بات کروں، جماعت کی پالیسی کو جماعت کو یہی تو سمجھنا چاہیے کہ جب ایک فیڈرل گورنمنٹ ایک آپریشن کر رہی ہے، سیکورٹی فورسز آپریشن کر رہی ہے، انہوں نے ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہیں، بلوچستان میں بھی، یہاں پر بھی، اور پھر انڈیا کس طریقے سے ان کو سپورٹ کرے، وی آل نو اٹ کہ وہ پراکسیز ہیں. تو وہ پروونس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ساتھ فل سپورٹ کرے، بلکہ یہاں تک کہ وہ اس وقت فل آگے بڑھتے رہیں. دیکھیں، جب آپ ایک آپریشن کرتے ہیں، ایریا کلیئر کر لیتے ہیں، اب ایریا کلیئر کرنے کے بعد اس کو ٹیک اوور کس نے کرنا، ہولڈ کس نے کرنا ہے؟ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے، پولیس نے،
آپ کی یہ ڈپٹی کمشنر نے، لوکلز نے، انہوں نے آ کے اس کو کنٹرول کرنا ہے. پھر وہاں پر چلیں میں اس پہ واپس آتی ہوں. قادر مندوخیل صاحب جو باتیں کی ہیں فیصل چودھری صاحب نے، وہ کہہ رہے ہیں وقت سے پہلے ایک بندہ نامزد ہوا، اس کے بارے میں اتنی ساری باتیں جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادتی ہے، ناجائز باتیں ہیں جو ان کے سہیل آفریدی صاحب کو لے کے جو تاثر بنایا جا رہا ہے اور جن خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے سوال اٹھایا سہیل آفریدی صاحب کون ہے. چلو فیصل چودھری صاحب میں بتا دیتا ہوں آپ کی پارٹی کا. سہیل آفریدی صاحب یوتھ کے صدر رہ چکے اور پہلی مرتبہ ایم بنے اور قبائلی علاقہ خیبر ایجنسی سے بارڈر ایریا سے ان کا تعلق ہے. نمبر ایک بات. دوسری بات میرے بھائی فیصل چودھری صاحب نے کہا کہ میں نے کوئی منطق والی بات نہیں کی ہے، قانونی بات نہیں کی ہے. میں نے تو قانونی اور جمہوری بات کی ہے. گورنر کے پاس اختیار ہے کہ وہ استعفیٰ منظور کرے نہ کرے، قانونی ہے. ایم پی اے کے پاس جو آزاد ہے ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کس کینڈیڈیٹ کو ووٹ دے. وہ اپنے ووٹ میں آزاد ہے کیونکہ آزاد وہ ایم پی ہے، کوئی پارٹی کے نہیں ہے جہاں جو نا وہ نااہلی کا کلاس کے اوپر لگے. دوسری بات یہ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے انتخاب کیونکہ سابقہ تجربہ اور ان کی سوچ کے مطابق جو ہم تھوڑا بہت تو اس کو سمجھ چکے ہیں، انہوں نے سہیل آفریدی صاحب کا انتخاب صرف اس وجہ سے کیا ہے کیونکہ وہ خیبر ایجنسی سے بارڈر ایریا سے تعلق ہے اور افریدی قوم پاکستان کی میں سمجھ لو غیرت مند ترین قوم ہے، جنگجو قوم ہے، پاکستان کی آزادی میں بڑا کردار ہے، ان کے اوپر فلمیں بنی ہے، بڑی نامی گرامی لوگ گزرے ہیں. ان کو اسٹیبلشمنٹ سے لڑانا ہے، صرف اور صرف اڈیالہ جیل میں بیٹھ کے اس شخص سے یہ شطرنج کا کھیل کھیلا ہے کہ میں ہوں تو پاکستان ہے. اور یہ ایک بات ہے قادر مندوخیل صاحب، اگر عمران خان صاحب کی یہ پالیسی ہو سر تو وہ تو کسی کو بھی سی ایم لگا کے لڑوا سکتے ہیں. جی دیکھیں میں آپ کو ان کی رویے، ان کے اقدامات، ان کے کردار کے سابقہ تجربے کی بنیاد پہ کروں. اور آلریڈی شندانہ گلزار صاحبہ اور شہریار آفریدی صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ خان ہے تو پاکستان ہے، اور خان کا کوئی مطالبہ پاکستان کی بہتری کے لیے نہیں ہے سوائے مجھے جیل سے رہا کر دو. اور یہ ثبوت حکومتی ٹیم کے ساتھ جن کے مذاکرات ہوئے وہ آپ کے سامنے ہے. اور پھر اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے امن و امان کے حوالے سے کوئی بھی ایشو سیاسی کبھی بھی پی ٹی آئی نے حکومت کے ساتھ مذاکرات نہیں کیے. 2-3 مہینے پہلے جو سینٹ کا الیکشن وہ وہاں جو گنڈاپور صاحب کو لگا کہ میں 6-7-8 سینیٹر نہیں بنا سکتا ہوں، تو انہوں نے ان لوگوں سے ہاتھ ملائے جن کو یہ چور ڈاکو اور پتہ نہیں کیا کہتے تھے اس کو، اور باقاعدہ ان کی گھٹنوں کو ہاتھ لگائے، سی ایم ہاؤس میں دعوتیں اور ساری چیزیں، اور وہ سیٹیں آپس میں بانٹ لی ہے. تو ان تجربے کی بنیاد پر کہوں کہ خان صاحب نے صرف انتشار پھیلانے کے لیے سہیل آفریدی صاحب کی، کیونکہ نوجوان ہے، جذباتی ہے اور قبائلی علاقے سے بارڈر ایریا سے اس کا تعلق ہے، ان کو اور ان کی قوم کو اسٹیبلشمنٹ سے لڑانے کے علاوہ کوئی سوچ نہیں ہے. میں ذرا ایک بریک لے لوں، آپ جو باتیں کریں میں اس کا جواب بھی لیتی ہوں. جناب اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، شامل کرتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ٹو نیوز ٹوڈے جی. اور بات ہم کر رہے ہیں اس وقت جو خیبر پختونخوا میں سیاسی صورتحال بنی ہوئی ہے، اس کو اب کس طرف جائے گی؟ کیوس کی طرف جائے گی؟ سینٹی پریویل کرے گی؟ ایک سیاسی جماعت کہتی ہے ہمارا حق ہے. فیصل چودھری صاحب پہلے اگر آپ جواب دے دیجئے، جو برگیڈیئر حارث نواز صاحب نے بھی جن خدشات کا اظہار کیا ہے کہ آپ مسلسل جو مرکز کا کام ہے پالیسی بنانا، اس پالیسی پہ آپ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی مرضی، یعنی کہ ایک صوبے یا ایک سیاسی جماعت کی مرضی سے بنے، ایسا تاثر ملتا ہے پی ٹی آئی کی بات سے. اور قادر مندوخیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو واحد مقصد ہے سہیل آفریدی کو لانا وہ لڑوانا ہے فوج سے. دیکھیے تنزیلہ، یہ دونوں باتیں جو ہیں یہ بے بنیاد ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ دہشت گردی کے خلاف جو بھی پالیسی ہوگی وہ وفاق کی ہوگی. کوئی صوبے کی اکائی یا صوبہ جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف جو پالیسی بنے گی اس سے وہ ڈیویٹ نہیں کر سکتے. ان کو یہ ضرور بیٹھ کے باور کرانا ہوگا جو اپنے ان کے تحفظات ہیں، ان تحفظات کو سامنے رکھ کے آپ جو فیصلہ ساز ہیں یا جو فورمز ہیں وہاں پہ یہ آپ بات کر سکتے ہیں کہ اس کا سیاسی پہلو اور اس کا ڈپلومیٹک پہلو آپ ذہن میں رکھیے. کیونکہ عسکریت جو ہے، ایک عسکری اپروچ جو ہوتی ہے، یہ آپریشن جو ہے وہ سول سولوشن کسی بات کا ہوتا ہی نہیں ہے. وہ جب بھی ہوتا ہے بیک بائی پولیٹیکل اینڈ ڈپلومیٹک ایفرٹس ہوتا ہے.
یہاں تک یہ بات حارث نواز صاحب نے کی ہے کہ جی وہ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو آئی تھنک پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے اس کو یہ بالکل کلیئر کرنا چاہیے کہ جو گفتگو کی بات کی جاتی ہے وہ طالبان حکومت سے بات کرنے کی بات کی جاتی ہے. ٹی ٹی پی یا اس قسم کے کسی بھی فتنے سے بات کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اب ٹی ٹی پی کو آج کل خوارج کہا جاتا ہے، پہلے گڈ اور بیڈ طالبان کہا جاتا تھا، پھر طالبان کہا جاتا تھا، پہلے مجاہد کہا جاتا تھا. تو جب بھی یہ معاملات آئے تھے افغان جہاد میں تو یونیفارم میں جو لوگ تھے انہوں نے ان کو اسٹارٹ کیا. پھر مشرف صاحب کے دور میں کیا ہوا، ہمیں تو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک سٹانس کیوں نہیں رکھتے آپ لوگ. آپ نے ان کو جو بھی ٹریٹ کرنا ہے آپ ٹریٹ کریں. اسٹیبلشمنٹ کے لیکن جو آج ایز اے پالیسی پشاور میں پریس کانفرنس کر رہے تھے، ٹھیک اسی وقت ٹی ایل پی لاہور میں کیا کر رہی تھی، اور ٹی ایل پی کو بین آرگنائزیشن سے نارمل کی جو وزارت داخلہ کا جو حکم تھا اس کو کس نے وڈرا کیا تھا؟ نگران حکومت نے. تو اب گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے بھی تو ذرا جو آپ کر رہے ہیں ان غلطیوں پہ بھی تو آپ دیکھیں. ہر بار یہ کہا جاتا ہے جی کہ فلاں سیاستدان گندا ہے، فلاں سیاسی پارٹی گندی ہے. بھائی اسٹیبلشمنٹ نے بھی تو اس میں سارا مکمل اس کا ہاتھ تھا، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا ہوگا، آج کے یہ نہیں ہوگا. لیکن ہمیں بھی تو آپ کسی طرف لگائیے بطور عوام کہ آپ ہم سے چاہتے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی فیصل صاحب کہ ایز اے پالیسی فیصل صاحب ایک جملہ میرا سن لیجیے. کیا افریدیوں سے ہونا ڈسکوالیفیکیشن ہے؟ قبائلی علاقے سے ہونا، ینگ ہونا، یعنی وہ ڈسکوالیفیکیشن ہو گئی ہے؟ اور کس نے کہا کہ افریدی یا جو پی ٹی آئی ہے وہ اس کا دماغ خراب ہے کہ فوج کے ساتھ لڑے گی؟ ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، ہمارے آفیسر شہید ہو رہے ہیں، فوج ہم میں سے، ہم فوج میں سے ہیں، عوام ہماری شہید ہو رہی ہے، پولیس والے، ایف سی والے، ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں. قادر بندو خیل صاحب ذرا جواب دے دیجیے، پھر میں حارث صاحب سے ایک پوائنٹ لے لوں. مرکز کے ساتھ صوبے کو فیصل صاحب آپ نے میری بات ٹھیک ہے، میری بات سنی نہیں ہے آپ نے. فیصل صاحب آپ کو جواب دینے میں آسانی ہو جاتی ہے. تنزیلہ جس یونٹ میں آپ نے آپریشن کرنا ہے، اگر وہاں کی عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے، لوگ ساتھ نہیں ہیں، لوگ آپ سے بھی وہ جو نہیں ہیں آپ سے سیٹسفائی اور ان سے بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہے، ان کا امن تباہ کرنے میں ٹی ٹی پی اور جو ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں ان کو اعتماد میں نہ لیں. یہ کہاں کا کون سا آپریشن آپ کر رہے ہیں جہاں کے عوام کو آپ اعتماد میں لیے بغیر آپریشن کریں گے تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ سو پلیز ایک ٹھنڈے دل سے سوچیے. جی قادر بندو خیل صاحب ذرا بولیے. فیصل صاحب تو میری بات نہیں سن رہے، سر آپ جواب دیجیے. ہمارے پولیس کا معاملہ ہے، اس کو کسی ایک ادارے، کسی ایک پارٹی. ٹھیک ہے فیصل صاحب آپ کی بات آگے، میری آواز نہیں جا رہی شاید فیصل صاحب تک. پلیز فیصل صاحب میری آواز آپ کو آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ آپ نے میرا سوال نہیں سنا بیچ میں 3 دفعہ کوشش کری تھی کہ میں پالیسی پہ آپ سے پوچھ لوں کہ اگر ریاست کی ایک پالیسی ہوگی تو پی ٹی آئی کو اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے یا اس کے خلاف جانا چاہیے؟ ٹوک کرنی پڑے گی. یہ آئینی اور قانونی اپنا بس ٹھیک بس ٹھیک ہے. بس میں صرف یہ آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں. جی قادر بندو خیل صاحب پالیسی پہ پرویل نہیں کرے گی. ٹھیک ہے. جی قادر بندو خیل صاحب پارٹی میں نے سن لیا. ریاستی پالیسی پہ پرویل نہیں کر سکتی، یہ قانون اور سر آگے بات آپ کی یہ زیادہ ضروری بات نہیں میں نے آپ سے پوچھ لی تھی. جی انہوں نے پالیسی وفاق کی وہ ٹو کرنی ہے جو ٹیررزم کے خلاف ان کی بنے گی. ٹھیک ہے. جی قادر بندو خیل صاحب دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ فیصل چودھری صاحب کا یہ دعویٰ کہ اب وہاں کی عوام جو ہے نا وہ نہیں چاہتی ہے کہ آپریشن ہو، تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسلام آباد میں بیٹھ کے اور پختونخوا کی عوام کو اس نے سروے کر دیا؟ پہلی بات بیٹھ کے گفتگو فرما رہے ہیں، میرے بالکل ساتھ ہے. میرے بھائی مجھے جملہ تو کمپلیٹ ہونے دینا. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کی حکومت کا، گنڈاپور صاحب کا اور بیرسٹر سیف جو آپ کا وزیر مشیر اطلاعات ہے، ان کا یہ بیان ہے کہ ٹارگیٹڈ آپریشن، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہا ہے. تو یہ تو آپ کی پچھلی حکومت میں آلریڈی آپ ایکسپٹ کر رہے ہیں. اب آپ کو کس نے بولا کہ وہاں آپریشن جو ہے نا وہ ہو رہا ہے جو ماضی میں ہوا ہے؟ ابھی بھی ٹارگیٹڈ آپریشن ہوگا. تو آپ یہ واضح کر دیں کہ آپ ٹارگیٹڈ آپریشن کے خلاف ہو یا مکمل آپریشن کے خلاف ہو، کیونکہ آپ کی حکومت تو ٹارگیٹڈ کی حق میں تھی. اور دوسری بات یہ کہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، وہ جو سعودی عرب کے ساتھ ہمارا دفاعی معاہدہ ہوا، جو سعودی عرب کے اوپر حملہ، پاکستان پہ حملہ سعودی عرب، تو یہ پاکستان کی حکومت، ہماری اسٹیبلشمنٹ وہ والی جو چینل ہے وہ کیوں نہیں استعمال کر رہی ہے کہ جہاں طالبان کے اوپر، جہاں افغان حکومت کے اوپر اچھا خاصا اثر رسوخ بھی ہے، اور چونکہ ہمارے جو افواج کے اوپر حملہ ہوا ہے، جو 11 شہادتیں ہوئی ہے،
تو یوں سمجھ لو سعودی عرب کی اشارتیں بھی ہے. تو سعودی عرب اس حوالے سے کیوں خاموش ہے اس فارمولے کو؟ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان کی افغان حکومت کے اوپر اچھا خاصا اثر و رسوخ ہے، اور تو ان کو یہ کرنا چاہیے، بات چیت بھی کرنا چاہیے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزوں کو ہم نے سیاست کا نظر نہیں رکھنا چاہیے. اور پچھلے 12 سال سے اگر آپ پختونخوا کی حکومت دیکھ لیں، وہ ٹی ٹی پی کو بتا دے کے یہ حکومت ان کی قائم ہوئی ہے. یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایک ایک آدمی کہہ رہے ہیں، جہاں وزیر بتا دے رہے ہیں، جہاں ایم پی اے میں نے دے رہے ہیں، جہاں ان کی بیوروکریسی دے رہی ہے. تو اگر اس طرح چلانا ہے تو پھر ظاہری بات ہے ٹھیک ہے. حارث نواز صاحب، میں چاہتی ہوں کہ آپ اس ڈیبیٹ کو ذرا کنکلوڈ کرتے سر. 4,000 ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو رہا کرنا وہ آپ کے سامنے. ٹھیک ہے، قادر متوکل صاحب آگے آپ کو پوائنٹ. حارث نواز صاحب ذرا اس کو کنکلوڈ کیجئے سر، کیا ہونا چاہیے اب جس جگہ پہ یہ سارا معاملہ سٹک ہے، کیونکہ آپ حکومت کا حصہ رہے ہیں، وزیر داخلہ رہے ہیں سندھ کے، سیاسی معاملات کو بھی آپ سمجھتے ہیں، دفاعی کو بھی، کیسے اس کیوس کو اپرچونٹی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ ایک طرف کوئی جمہوری رائٹس ہیں ہر سیاسی جماعت کے، پی ٹی آئی کے بھی ہیں، سیاسی استحکام کی پاکستان کو ضرورت ہے، خیبر پختونخوا کو اس سے زیادہ ضرورت ہے. تو بتائیے کیسے معاملہ حل ہوگا؟ وہ جا کے وہاں میں مسائل ہے، جیسے کہتے کہ میں ڈی جی آئی سے میٹنگ کی ہے، پرائم منسٹر کو چاہیے کہ اپنی ٹیم کو لے کے جائیں، وہاں بیٹھ کے گورنر آفس میں چلے جائیں، وہاں بیٹھ کے ہمارے دل کو جائیں، بات کریں، پھر ویری سیریسلی. اور ڈی جی آئی صرف بار بار بول دیے کہ اب ان کے لیے کوئی اسٹیٹس کو نہیں ہوگا. اس لیے یہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. جتنی جلدی ہم اس کو دبا لیں اتنی جلدی بہتر ہوگا. اس کی تمام سہولت کاریاں، ان کی تمام نرسریاں جو افغان مجاہدین ریفیوجیز کے لیے سب ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ تفصیل ہمیں کرنے کی بہت ضرورت ہے. بہت شکریہ جی بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب، فیصل چودھری صاحب، قادر متوکل صاحب کی آپ نے گفتگو سنی. شامل کرتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسٹے ٹیونڈ. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی اختیار ولی صاحب، جو کہ کوآرڈینیٹر ہیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی. اختیار صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. اختیار صاحب سب سے پہلے تو پالیسی سٹیٹمنٹ دے دیجئے کہ کیا آپ لوگ واقعی سوچ رہے ہیں کہ اتحادیوں کے ساتھ اور آزاد امیدواروں کو ملا کے آپ لوگ پی ٹی آئی سے حکومت لے لیں صوبے کی، اور وہاں پہ ایک نئی حکومت بنانا چاہتے ہیں آپ، یا نہیں بنانا چاہتے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. دیکھیں، حکومت وقت جو ہے وہ حکومت وقت سے پہلے ایک سیاسی جماعت ہے، اور سیاسی جماعت ایک اپوزیشن کے دوستوں کے ساتھ جو یہاں پر ہیں، ہم تو ہمارا ایک کوalition بھی ہے. تو ڈیفینیٹلی جب الیکشن کا مرحلہ آتا ہے، چاہے وہ کسی بھی لیول پر ہو، کسی بھی سطح پر ہو، تو اس پہ سیاسی جماعتیں حصہ لیتی ہیں. تو اسی طرح ہم بھی اپنا رائٹ رکھتے ہیں اور اپنے رائٹس کو ایکسرسائز کریں گے. اپنے مشترکہ جو ہمارے دوست ہیں، اپوزیشن کے ساتھی ہیں خیبر پختونخوا میں، ان سب کے ساتھ مشاورت کے بعد پھر اپنا امیدوار لانچ کریں گے. آپ لوگوں کے پاس پہلے بھی ایک موقع آیا تھا کہ جہاں پہ آپ لوگ حکومت بنا سکتے تھے. اس وقت آپ نے کہا کہ میجورٹی ان کے پاس ہے تو انہی کا رائٹ ہے. تو اب اس پالیسی میں تبدیلی کی وجہ کوئی جان سکتی ہوں میں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ان کی ایک ان آرگینک مینڈیٹ کو ہم نے آرگینک سمجھ کر جو ان کو موقع دیا تھا، وہ ہم نے شاید اس ملک کے ساتھ، اس ملک کی جمہوریت کے ساتھ، اور بالخصوص خیبر پختونخوا کے ساتھ وہ بہت بڑی زیادتی ہو گئی تھی. تو اب تو یہ لوگ کھل کر سامنے آ رہے ہیں. یہ اس بات کو سمجھنے میں اب کوئی زیادہ مشکل نہیں لگتی کہ کیا یہ کسی دہشت گرد تنظیم کا سیاسی ونگ ہے، یا یہ جو دہشت گرد ہیں یہ ان کا عسکری ونگ ہے. آئے روز پاکستان کے خلاف سازش، آئے روز اپنی سیکیورٹی فورسز کے خلاف نعرے بازی، ان کے خلاف تقاریریں کرنا، اور حکومتی وسائل کو استعمال کرتے ہوئے خیبر پختونخوا کے عوام میں حکومت کے خلاف، وفاق کے خلاف، ریاست کے خلاف، ریاستی اداروں کے خلاف زہر گھولنا، یہ سرکاری چھتری تلے نیچے ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں ڈیسیجن لینا جو ہے وہ مشکل نہیں ہے، اور آپ کو بھی، پوری قوم کو بھی سمجھنے میں یہ مشکل نہیں ہوگا. لیکن اختیار صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ سیاسی جماعت کے حوالے سے آپ جیسے سنجیدہ، اور جو آپ کی جماعت کے دیگر بھی سینئر اور سنجیدہ لوگ ہیں، وہ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں ایک سیاسی جماعت کے حوالے سے، تو یا تو ریاست کو یہ خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کا کوئی دہشت گردوں کے ساتھ تعاون والا بھی کوئی ونگ ہے، تو اس میں تو پھر قانونی کارروائی بنتی ہے نا، صرف بیان بازی کرنا تو شاید حل نہیں ہوگا مسئلے کا.
मेरे ख्याल में बयानबाजी वाली बातें अब खत्म हो गई है। अब इसके बाद कानूनी कार्रवाई और जो भी होगी वो लेने का वक्त आन पहुंचा है, क्योंकि पाकिस्तान किसी दूसरे सकूत ढाका का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, किसी दूसरे सकूत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जो लोग पाक अफगान बॉर्डर को डिविडेंड लाइन कहते हैं, इसका मतलब यह है कि वो पाकिस्तान को नहीं मानते। जो लोग कहते हैं कि हम पीटीएम के साथ मिल जाएंगे, वो लोग पाकिस्तानी, आई लेकिन डोंट नो, लेकिन मुझे समझ लेकिन नहीं आती वो ये जो पाकिस्तान आप से अता कैसी तारड़ मोहब्बत है। साहब और दीगर लोग जो इल्जाम लगा रहे हैं इख्तियार साहब, सलमान अकरम राजा साहब ने आज कैटेगोरिकली कहा है कि हम ये इन तमाम इल्जामात को मुस्तरद करते हैं और ये गलत फहमी है कि हमारा को नरम गोशा दहशतगर्दों के लिए। सलमान अकरम राजा बेचारे को क्या पता है, उसको तो खुद ये भी नहीं मालूम को उसका ओहदा कितने दिनों में वो फारिग हो रहे हैं जनरल सेक्रेटरी से। उसको पहले इसका तो पता लगा लें। इस्लामाबाद से आकर इधर पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ना उनको इस ज़मीनी हालात का पता है, ना हकायक का पता है। सलमान अकरम राजा बेचारा खुद 2-4 दिनों का मेहमान है, उसके बाद उसका भी ओहदा फारिग हो जाएगा। उसको सिरे से पता ही नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी छतरी तले टेररिज्म की फैसिलिटेशन होती है उसको। और अगर पता है तो फिर ये मुनाफिकत है, ये जगर नहीं बोलते। ये जितने लोग आपको ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में नजर आते हैं, ये MNAs, ये MPA, साबिका वजीर मुशीर वगैरह वगैरह, ये सब अपनी एक बूटी के लिए पूरे दुम्बे को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, एक मुझे ये भी अपनी बताइए। तनख्वाह के लिए, हाँ, अपनी मेंबरी के लिए, अपनी असेंबली की रुकनियत के लिए, अपनी वजीर मुशीरी के लिए ये लोग मुल्क तोड़ना चाहते हैं। इनके लीडर का तो प्रोग्राम ही यही था। लेकिन इख्तियार साहब, अब अगर गवर्नर राज की बातें भी हो रही हैं, क्या ऐसी भी कोई सोच पाई जाती है वफाकी हुकूमत के अंदर के हम गवर्नर राज भी लगा सकते हैं? देखिए, तंजीला गवर्नर राज जो है ना, वो बिल्कुल आखिरी ऑप्शन है। वन अगर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन उसकी इजाजत देता है, फिर देखेंगे। बट डेमोक्रेटिक कल्चर में उसको ज्यादा अच्छा नहीं समझा जाता, इसलिए हमने उस ऑप्शन को भी फिलहाल बहुत दूर रखा हुआ है और उस ऑप्शन को भी नहीं खोला। लेकिन जब अगर कोई ऑप्शन नहीं बचेगा तो उस पर भी सोचा जा सकता है। बात इस वक्त हुकूमत की नहीं है, गंडापुर साहब, आप सबको बात इस प्यारे वक्त कैसे लगने हुकूमत लगे, बनाने बेहतर की क्यों नहीं है, लगने बात लगे? इस वक्त कब्जा लेने की नहीं, बात इस वक्त पाकिस्तान बचाने की है, खैबर पख्तूनख्वा बचाने की है। दैट्स इट। लेकिन क्या अली अमीन गंडापुर साहब अचानक से आपको प्यारे हो गए? ऐसा लग रहा है नून लीग को भी बड़े पसंद थे, ऐसा ही है? नहीं, we have got nothing to do with मेरी, I have no sympathies with अली अमीन गंडापुर। अली अमीन गंडापुर तकरीबन कोई 1.5 साल हुकूमत चलाने के बाद उसको तो इतनी समझ आ गई थी कि एक वजारत क्या होती है, एक वजारत के नीचे कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं, एक वजारत में कितने काउंसिल्स होते हैं, एक वजारत में कितने डायरेक्टरेट्स होते हैं। उसको अभी तक तो ये समझ आ गई 1.5 साल में। अब 1.5 साल गुजरने के बाद फिर एक नया नौवारिद आप ले आए नर्सरी से उठा के, और उसको आप यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर लगा देंगे, ले जी अब ये आपको पढ़ाएगा, और उसकी क्वालिफिकेशन सिर्फ ये है कि वो फौज के खिलाफ तकरीर अच्छी करता है, वो पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ मिलाने के लिए ये चीजें जो है इसको प्रोमोट करता है और सपोर्ट करता है। उसका कारोबार यही है। उसका गाली देना जो है खवातीन अरकान असेंबली को, ये उसकी शनाख्त है। तो अब ये, और ऐसे नौवारिद बच्चे को जिसने पहले कभी साइकिल पे नहीं चलाई हो, आप उसको बोइंग तमाल रहे हैं कि 777 पे बैठ जाओ, ये चलाओ। इसमें आप अंदाजा लगा लें। हमें प्यार है और फिक्र है अपने सूबे की, अपने मुल्क की। भाड़ में जाए इनकी असेंबली, भाड़ में जाए इनकी हुकूमत और इनकी पार्टी और इनके नजरिया। इनके क्या नजरियात हैं? कुछ भी नहीं। इनका नजरिया तो सिर्फ माल कमाओ, करप्शन करो और एक दूसरे पे पर्दे डालो, यही है। इसके अलावा क्या है? अली अमीन की और बुशरा बीबी के बीच में रिफ्ट क्या था? पैसों का ही था। अली अमीन को तो हटाया 3 औरतों की ख्वाहिशात ने, एक बुशरा बीबी, एक अलीमा खान, और 2.25 कहती हैं या 3 कहती है, तीसरी ये मिशाल जो नई सेनेटर बनी है। जी, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। इख्तियार वली साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे जी, कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म के बराए इत्तलात। आज से प्रोग्राम के लिए इतने जी, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।